Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नॉवल DNA एपिसोड 5। लो सुन लो भाई। सुरैया चच्ची ने अपने हाथ कमर पर रखे और किचन के बीचों बीच खड़ी होकर जहर उगलने लगी। बहुत आजादी दे रखी है सरमद भाई ने अपनी बेटियों को। एक ना आधी, पूरी 4 बेटियां हैं उनकी। अक्लमंद बाप तो बेटियों की शादियां वक्त पर करके सर से बोझ उतारते हैं, और ये सरमद मियाँ, इन्होंने अपनी सारी उम्र की कमाई इन लड़कियों की पढ़ाई पर लगा दी। इतने महंगे महंगे बड़े बड़े इदारों से पढ़ाना, यूनिवर्सिटी की खाक छानना और फिर हर तरह की आजादी देना, ये कोई शरीफ लोगों का काम है? सरमद भाई की बेटियां इस गली की सबसे काबिल और लायक लड़कियां हैं। अपनी बेटियों को पढ़ाना कोई गुनाह नहीं है। फुप्पो ने एहतजाज किया। आप तो बस अपने भाई की तरफदारी ही करेंगी। आपका गहरा रिश्ता जो है। सुरैया चची ने वहीं उनका मुंह बंद करवा दिया। अच्छा भला चमकता हुआ कारोबार है सरमद भाई का, लेकिन देखो, आज तक अपना घर नया नहीं बना सके। सारा पैसा बेटियों पर लुटा रहे हैं, किताबों और डिग्रियों पर बहा रहे हैं। क्या मिलेगा इससे? आखिर को पराया धन है, दूसरों के घर जाके रोटियां ही बेलनी है ना। इससे बेहतर था कोई 4 प्लॉट खरीद लेते। इसी दौरान तालिब फ्रेश होकर बाहर निकला तो माँ की आवाज सुनते हुए किचन के दरवाजे पर आकर रुक गया। लड़कियों को आजाद और आवारा बना दिया। तालिब का चेहरा सेकंडों में सख्त हो गया। उसे अपनी माँ की ये कमजरफी और हसद से भरी बातें अंदर तक बुरी लगी। अम्मी, बस कर दें खुदा के लिए। तालिब ने किचन के अंदर कदम रखते हुए भारी लहजे में कहा। आपको तो हर वक्त शबगीर हाउस के लोगों में कीड़े निकालने की क्या बीमारी है? वो अच्छी लड़कियां हैं, अच्छी बेटियां हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से इस मकाम को पाया है, और सरमद ताया ने अपनी बेटियों को तालीम देकर कोई जुर्म नहीं किया। लो देखो जरा, बड़े साहब को 24 के हुए नहीं और माँ को सिखाने चले हैं। सुरैया चची ने तालिब को घूरा। तुम उनकी इतनी तरफदारी मत किया करो, मैं तुम्हारे इरादे अच्छे से जानती हूँ। तालिब के चेहरे पर साया सा लहराया। उसने चोर नजरों से पुप्पो की तरफ देखा, जिन्होंने तालिब को खामोश रहने का इशारा किया। और क्या अच्छी बेटियां हैं। 10 साल हो गए माँ दिल की मरीज है, और बेटियां सुबह निकलती हैं शाम को आती हैं। न माँ का ख्याल है और न घरदारी का पता है। बर्तनों को बिला वजह पटकते हुए वो गुस्से से फुंकार रही थीं। दुरुस्त कहा आपने। 10 सालों से ताई दिल की मरीज है, और 10 सालों से नेमल ने अपने बहन भाइयों को माँ की तरह पाला है। ताया ताई को अपने बाकी बच्चों की इतनी खबर नहीं होती जितनी नेमल रखती हैं। वो सब नहीं कर पाया। तालिब चुप कर जाओ। फुप्पो उसे खामोश करवाना चाहती थी। नहीं फुप्पो, बोलने दें। हर वक्त हमारे घर में उनकी बुराई चलती रहती है। वो लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं, खुशहाली और सुकून में हमसे बहुत आगे हैं। बस यही बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती। रोटियां बेलने के अलावा अगर आपने अपनी बेटी को भी थोड़ी तहजीब सिखाई होती तो आज भाभी तंग आकर अपने मैके ना बैठी होती। वो एक तंजिया नजर वर्दा और अपनी माँ पर डालकर गेट की जाने बढ़ गया। वो इस माहौल में सांस नहीं ले सकता था। उसकी माँ और बहन की झगड़ालू मिजाज ने घर की बहू को टिकने नहीं दिया था। सुरैया चची को उसकी यह आखिरी बात निहायत बुरी लगी। मैंने थोड़ी निकाला है उसे, अपने अमाल की बदौलत बैठी है वो अपने मैके। अच्छा अम्मी छोड़ें। वर्दा को अंदाजा नहीं था बात इतनी बढ़ जाएगी। नहीं, कह दो तुम्हारी फुप्पो को भी इस घर में मैंने ही बिठा रखा है। इन्हें अपने शौहर का कत्ल करने का भी मैंने ही कहा था। वो बोलते जा रही थीं और आसफा फुप्पो का चेहरा अजियत और अहानत से सुर्ख पड़ गया, जबकि वर्दा ने बेसाख्ता फुप्पो से नजरें चुराईं। बात किसी की भी होती थी, मगर आखिर में सारा मंबा हमेशा आसफा सिकंदर के सर पर गिरता था। काश उन्होंने अपने शौहर का कत्ल न किया होता। काश कोई टाइम मशीन होती तो वो वक्त का पहिया घुमा देती। मगर काश सिर्फ काश होता है। काश कब हकीकत बनता है। शहर का मशहूर दी फिनिक्स स्पोर्ट क्लब अपनी जदीद तरीन सहूलियात और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पूरे सूबे में नामवर था। ये सिर्फ एक क्लब नहीं बल्कि शहर के मायानाज और जुनूनी खिलाड़ियों का मक्तल था।
جہاں پنہا صلاحیتوں کو تراشا جاتا تھا۔ شام کے وقت یہاں کا ماحول کسی کھیل کے میدان کا پیش خیمہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک طرف جہاں مصنوعی روشنیوں میں نہائے ہوئے وسیع و عریض ٹریکس پر ایتھلیٹس پسینہ بہا رہے تھے، وہیں دوسری طرف کلب کا سب سے مہنگا اور سحر انگیز حصہ تھا، دی آئس ایرینا۔ یہاں فیلڈ ہاکی کے ساتھ ساتھ آئس ہاکی کا ایک بین الاقوامی معیار کا رنگ بنایا گیا تھا۔ اندھیرے ہال میں صرف سفید برفانی فرش پر پڑتی تیز فلڈ لائٹس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ رنگ کے اندر ہوا کی دھیمی سی سنسناہٹ اور چاروں طرف نصب موٹے شیشوں کی دیواریں باہر کے شور کو اندر آنے سے روکتی تھیں۔ ہال کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے تھا، مگر اندر موجود کھلاڑیوں کے تنے ہوئے اعصاب اور جذبوں کی تپش ماحول کو گرمائے ہوئے تھی۔ برف کے اس چمکتے ہوئے میدان کے عین بیچوں بیچ سالس موجود تھا۔ وہ جتنا شاندار فیلڈ ہاکی کا کھلاڑی تھا، آئس ہاکی کے میدان میں اس کا تال میل اس سے بھی کہیں زیادہ جادوئی تھا۔ اگر اسے اولمپکس میں نہ کھیلنا ہوتا تو وہ فیلڈ ہاکی کے بجائے آئس ہاکی کھیلتا۔ اب فیلڈ ہاکی اس کی مجبوری تھی، مگر اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ بسا اوقات یہاں پایا جاتا تھا۔ سیاہ اور سرخ رنگ کی بھاری سپورٹس کٹ، چہرے پر لگا مضبوط جالی دار ہیلمٹ، پیروں میں چمکتے ہوئے اسکیٹنگ بلیڈز اور ہاتھوں میں ہاکی اسٹک تھامے وہ اس وقت کسی گلیشیئر کا بے رحم شکاری لگ رہا تھا۔ اس کی ٹیم کے باقی کھلاڑی اور اس کے قریبی دوست رنگ کے دائرے میں اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے، مگر سب کی نظریں صرف سالس پر تھیں۔ سالس نے گہرا سانس لیا۔ اس کے ہیلمٹ کے نیچے سے نکلتی ہوئی بھاپ ہوا میں تحلیل ہوئی۔ اگلے ہی سیکنڈ پک یعنی آئس ہاکی کی سخت ربڑ کی ڈسک جیسے ہی فرش پر گری، سالس کے بلیڈز نے برف کو بے رحمی سے کاٹا۔ شرڑ کی ایک کان پھاڑتی آواز کے ساتھ وہ اتنی غیر معمولی رفتار سے آگے بڑھا کہ دیکھنے والوں کی سانسیں رک گئیں۔ اس کی پھرتی اور توازن ناقابل یقین حد تک کلاسک تھا۔ وہ برف پر اسکیٹنگ نہیں کر رہا تھا، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ اس نے دائیں بائیں سے آتے ہوئے اپنے ہی دوستوں کو ایک سیکنڈ کے 100ویں حصے میں ڈاج کیا اور اسٹک کے ایک ہی زوردار ہٹ سے پک کو سیدھا نیٹ کے اندر پہنچا دیا۔ گول! دیکھنے والوں کے نعرے گونجے۔ اسی دوران ایرینا کی بالائی حصوں میں بنے تماشائیوں کے گیلری نما برآمدے میں چند نئے چہرے نمودار ہوئے۔ یہ شہر کے دوسرے بڑے تعلیمی سپورٹس ادارے یعنی قادری کالج کے اسٹوڈنٹس بلکہ ان کی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی تھے جو خود یہاں اپنی پریکٹس کے لیے آئے تھے۔ ان سب کے آگے ٹیم کا کیپٹن زاویار کھڑا تھا۔ اس نے مضبوطی سے ریلنگ کو تھام رکھا تھا اور اس کی گہری نظریں رنگ کے اندر دھول اڑاتے سالس پر جمی ہوئی تھیں۔ پھرتی دیکھ رہے ہو اس کی؟ زاویار کے برابر کھڑے اس کے وائس کیپٹن نے زہریلے لہجے میں سرگوشی کی، جبکہ اس کی آنکھیں سالس کی ناقابل یقین رفتار کا پیچھا کر رہی تھیں۔ بھیڑیا ہے سالا، بھیڑیا، برف پر اس کے پیر ہی نہیں ٹکتے۔ زاویار نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ اس کے چہرے پر تناؤ واضح تھا۔ یہ فیلڈ پر جتنا خطرناک ہے، برف پر اس سے زیادہ کٹھن ہے۔ بزدار کالج کی ٹیم کو اگلی ہوم سیریز میں ہرانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے اس وقت نئے کوچ سقراط کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ پیچھے کھڑے ایک اور کھلاڑی نے اپنے بازو سینے پر باندھتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ کوچ نے بالکل سچ کہا تھا کہ بزدار کالج کی ٹیم سے کھیلنا ہے کسی بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر ماچس جلانے جیسا ہے۔ ان کی رگوں میں ہاکی نہیں، کوئی پاگل پن دوڑتا ہے، خاص طور پر یہ سالس بزدار۔ یہ بندہ کھیلتا نہیں ہے بلکہ سامنے والے کو نفسیاتی طور پر کچلتا ہے۔ نئے کوچ نے کوئی نئی بات نہیں کی، یہ ہم شروع سے ہی جانتے ہیں کہ بزدار اسپورٹس کالج کی ٹیم کس قدر قابل ہے۔ وائس کیپٹن ابھی تک سقراط کے حق میں نہیں تھا، پر مسئلہ ہمارا سابقہ کوچ رہے ہیں۔ وہ کمبخت ہمیں پرانی ٹیکنیک سکھاتے رہے تھے جبکہ ان کا کوچ انہیں انٹرنیشنل لیول پر ٹرین کر رہا ہے۔ مجھے اپنے پرانے کوچز کی ان تھکی ہوئی پالیسیوں سے سخت نفرت تھی، اور اب یہ نیا کرمنل کوچ رکھ لیا ہے۔ ہماری مینجمنٹ کو تو بس بجٹ بچانے کی فکر ہے۔ زاویار نے بھی ابھی تک سقراط کو قبول نہیں کیا تھا۔ اب تک وہ انہیں صرف رگڑ رہا تھا اور یہ رگڑا جوان خون کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو زاویار، لیکن اگر ہمیں اس بار ٹرافی اٹھانی ہے تو سالس کا کوئی نہ کوئی توڑ ڈھونڈنا ہوگا۔ دیکھو اسے، وہ تو تھکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔
وائس کیپٹن نے نیچے اشارہ کیا۔ نیچے رنک میں سالس نے اب اپنا ہیلمٹ اتارا تھا، جس کے ساتھ ہی اس کے پسینے میں شرابور بال اس کی پیشانی پر بکھر گئے۔ اس کی عقابی آنکھیں اب اوپر گیلری کی طرف اٹھیں جہاں قادری کالج کی ٹیم کھڑی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر ابھرنے نہیں دیا، بس اپنی ہاکی اسٹک کو ایک خاص انداز میں ہوا میں لہرایا۔ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ آج کا پلان تیار ہے؟ ساویار نے رخ پلٹتے ہوئے پوچھا۔ 100%۔ آج نہیں بچے گا وہ۔ وائس کیپٹن نے گارنٹی دی تو زاویار نے سر ہلا دیا، جبکہ نیچے ارینا کی یخ بستہ برف پر گھنٹوں پسینہ بہانے اور قادری کالج کی ٹیم پر اپنی صلاحیتوں کی دھاک بٹھانے کے بعد سالس اب کافی پریکٹس کر چکا تھا۔ اس کے اعصاب اب تھکن سے چور ہو رہے تھے، مگر چہرے پر سکون قائم تھا۔ یہ اس کے خون کا خاصہ تھا۔ دشمن کو کسی صورت اپنی کمزوری نہیں دے سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسپورٹس کلب کے بالائی حصے میں بنے جدید پینورامک کیفے کے کاؤنٹر پر موجود تھا۔ یہ کیفے شیشے کی بڑی بڑی دیواروں کے ساتھ برآمدے سے جڑا تھا، جہاں سے نیچے کا پورا اسپورٹس رنک صاف دکھائی دیتا تھا۔ سالس نے اپنی بھاری کٹ اتار کر ایک طرف رکھی تھی اور اب وہ گہرے نیلے رنگ کی ٹریک شرٹ میں صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جبکہ اس کے 3 دوست دائیں بائیں موجود تھے۔ 3 بلیک کافی اور 1 لاٹے دینا، سالس کے دوست نے کاؤنٹر پر آرڈر لکھوایا۔ اسی دوران سالس نے ٹراؤزرز کی جیب سے اپنا فون نکالا۔ اس کے چہرے پر ایک مبہم سی سوچ ابھری۔ آج صبح اس نے زندگی میں ایک ایسا قدم اٹھایا تھا جو اس نے پچھلے 4 سالوں میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے نامرا کو میسج کیا تھا۔ وجہ بہت سادہ تھی، کچھ انتہائی اہم اسٹڈی نوٹس جو اسے صرف نامرا سے چاہیے تھے۔ 4 سال کے طویل عرصے میں یہ پہلا موقع تھا جب اس نے نامرا کے نمبر پر کوئی پیغام بھیجا تھا، اور اب پورے 4 گھنٹے گزرنے کے بعد اس کا رپلائی آیا تھا۔ سالس نے اسکرین ان لاک کی اور نامرا کی چیٹ ونڈو کھولی۔ وہاں ایک تیکھا جواب لکھا تھا جو صاف طور پر سالس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ معذرت، مگر میں اپنی محنت سے بنائے گئے نوٹس کسی کو نہیں دیتی۔ سالس نے جیسے ہی وہ جواب پڑھا، اس کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی۔ کچھ روز قبل ہونے والے اس خوفناک حادثے کی وحشتناک رات، وہ خون اور وہ دباؤ جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر ایک بھاری بوجھ بن کر سوار تھے، اب آہستہ آہستہ اس کے ذہن کے پردے سے محو ہو رہے تھے۔ زندگی کی اس تلخی کو بھولنے کے لیے اسے نامرا کی شکل میں ایک انتہائی دلچسپ اور چیلنجنگ چیز مل گئی تھی، جو اس کے اندر کے شکاری کو دوبارہ بیدار کر رہی تھی۔ اسکرین کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ خیریت ہے سالس؟ اس کے دوست ہارون نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا۔ سالس نے جھٹکے سے فون لاک کر کے میز پر اوندھا رکھ دیا، مگر اس کے چہرے کی وہ مدھم مسکراہٹ اب بھی برقرار تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ایک ریل دیکھ لی تھی۔ ویسے تم نے قادری کالج کے زاویار کا چہرہ دیکھا تھا؟ جب تم نے آخری ہٹ ماری تو اس کا منہ ایسے کھلا تھا جیسے کسی نے اس کے منہ پر گرم کافی ڈال دی۔ اس بار ہوم سیریز میں ان کا کچومر نکالنا ہے۔ دوسرا دوست فوراً بول اٹھا۔ وہ سب مزید کچھ کہہ رہے تھے، مگر سالس نے کافی غیر حاضری سے کافی کا مگ اٹھایا اور شیشے کی دیوار سے باہر پھیلے اسپورٹس کلب کے مناظر کو دیکھنے لگا۔ شام کی تیز لیمپ لائٹس میں اب پورا کلب چمک رہا تھا اور باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہاکی کھیل وہ جیت جاتا، مگر ایک ہاری ہوئی بازی کو اسے اپنے حق میں کرنا تھا۔ مسٹر خان کا بنگلہ اس وقت روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ مسٹر خان کی 60ویں سالگرہ کی یہ تقریب کسی جشن کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہال کے وسط میں لٹکے ہوئے کرسٹل کے عظیم الشان فانوس فرش پر پالش ہوئے اطالوی سنگ مرمر کو چمکا رہے تھے، جہاں شہر کے بڑے بڑے بزنس مین، بیوروکریٹس اور ان کی بیگمات اپنے قیمتی زرق برق لباسوں میں ملبوس ہاتھوں میں جوس کے گلاس تھامے مٹر گشت کر رہے تھے۔ ہال کے ایک متمول کارنر میں سلوا کھڑی تھی، مرون رنگ کے ایک انتہائی مہنگے جارجٹ کے میکسی سوٹ میں۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر پھیلا تناؤ اس کی اندرونی بے چینی کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار ہال کے مرکز میں مسٹر خان کے ساتھ کھڑے شخص پر جم جاتی تھیں۔ سرمئی پینٹ پر گہرے نیلے رنگ کی اونی اوور سائزڈ شرٹ پہنے آج حق اپنے روایتی حلیے سے کافی مختلف لگ رہا تھا۔ اس کے بال جیل سے سیٹ ہونے کی بجائے ماتھے پر خشک خشک سے پیچھے کی جانب کیے گئے تھے۔
وہ مسٹر خان سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر سلوا کا حلق تک کڑوا ہو رہا تھا۔ وہ سچ میں آ گیا تھا، جبکہ سلوا کو لگا تھا وہ مذاق کر رہا تھا، مگر حق اس سے مذاق کب کرتا تھا؟ حق کے آنے پر سلوا کا پورا وجود غیر آرام دہ ہو گیا۔ وہ اس شخص کے اس حد سے زیادہ پرسکون انداز سے خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ جبکہ مسٹر خان نے جب شہر کے سب سے مایہ ناز چیف سرجن یعنی اپنے داماد کو اس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنی تقریب میں دیکھا تو ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ حق کا آنا انہیں سچ مچ بہت اچھا لگا تھا۔ تمہارے آنے سے اس محفل کو 4 چاند لگ گئے ہیں، مسٹر خان مان سے کہہ رہے تھے۔ حق نے چند ہی منٹوں میں اپنی گفتگو اور اپنی جادوئی شخصیت سے مسٹر خان کے پورے حلقے کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ محفل پر پوری طرح چھا چکا تھا۔ اسی دوران ہال کے وی آئی پی لاؤنج کے پرسکون کونے سے ایک تالیاں بجاتی ہوئی دھیمی آواز ابھری۔ حق کی نظریں گھومی اور اس کے چہرے کی وہ سخت لگیریں یکدم ایسے پگھلیں جیسے اس برف پر سورج کی پہلی کرن پڑی ہو۔ وہاں کامل موجود تھا۔ کامل ڈاؤن سنڈروم کا شکار بچہ تھا۔ اس وقت اپنی مخصوص معصوم آنکھوں اور گول مٹول چہرے کے ساتھ ایک چھوٹے سے ویل چیئر نما خوبصورت اسٹول پر بیٹھا اپنے بابا کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا۔ حق 2 دن بعد اپنے جگر گوشے سے مل رہا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھول گیا کہ وہ کسی محفل میں کھڑا تھا۔ وہ سب کو وہیں چھوڑتے بڑے پروقار مگر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کامل کی طرف بڑھا۔ اس کے انداز میں بےتابی تھی۔ کامل کے سامنے پہنچتے ہی وہ فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ شہر کا عظیم سرجن اس وقت اپنی انا کو اپنے بیٹے کے پیروں میں ڈھیر کر چکا تھا۔ میرا بچہ، اس کی آواز میں وہ محبت تھی جو دیدنی تھی۔ اس نے کامل کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کامل نے اپنے ننھے ہاتھ حق کے چہرے پر رکھے اور اپنی مخصوص توتلی زبان میں کچھ کہنے کی کوشش کی، جس پر حق کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھری، جو سلوا کو تب نظر آتی تھی جب جب حق کامل کے ساتھ ہوتا تھا۔ حق نے کامل کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے کامل کے لیے ایک نہیں بلکہ دو پروفیشنل آیا یعنی نینیز کا مستقل انتظام کر رکھا تھا، جو اس وقت بھی سفید یونیفارم میں نہایت مستعدی سے کامل کے دائیں بائیں کھڑی تھیں اور جنہیں حق نے خاص طور پر ٹریننگ دلوائی تھی۔ کامل اپنی توتلی زبان میں پا پا کہتا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ حق کے چہرے پر رکھ دیتا۔ حق کھل کر مسکراتا اور پھر کامل کا گول مٹول سا گال چوم لیتا۔ حق کا اپنے بیٹے کے لیے یہ لاڈ اور یہ فکر کا انداز وہاں موجود ہر شخص کے دل کو چھو رہا تھا، خاص طور پر خواتین اس کے یہ باپ والے روپ کو دیکھ کر میسمرائز ہو رہی تھیں۔ البتہ کچھ کو افسوس ہو رہا تھا کہ اتنا مکمل باپ اور اتنی مکمل ماں، پھر بچہ ایسا کیوں تھا؟ مسٹر خان بھی حق کی کامل کے لیے والہانہ محبت دیکھ کر آج سمجھ چکے تھے کہ وہ کامل کو یہاں رہنے کیوں نہیں دیتا تھا۔ دوسری طرف سلوا کی 3-4 امیر سہیلیوں کا گروپ جو کافی دیر سے حق کو مانیٹر کر رہا تھا، اب سلوا کے گرد اکٹھا ہو چکا تھا۔ او مائی گاڈ سلوا، تمہارا ہسبینڈ تو سچ میں ایک پرفیکٹ مین ہے، اس کی دوست مائدہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اتنا ہینڈسم، اتنا بڑا سرجن، اور دیکھو ذرا اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اپنے ڈاؤن سنڈروم بچے کو اتنی توجہ اور محبت دینا، سچ میں حق جیسا باپ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ ہاں کہ ورنہ ایسی اب نارمل اولاد ملنے پر مرد بیوی کے ساتھ ساتھ اولاد کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ ایک دوسری لڑکی گویا ہوئی۔ سلوا، تم واقعی خوش نصیب ہو کہ حق اپنے اب نارمل بچے کو جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ سلوا اپنی سہیلیوں کی باتیں سن کر صرف ایک مصنوعی مسکراہٹ دے سکی، مگر اندر سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ کس طرح حق ایک طرف ایک بہترین داماد، ایک آئیڈیل شوہر اور ایک مثالی باپ کا روپ دھارے پوری محفل کی واہ واہ سمیٹ رہا تھا، جبکہ صرف وہ جانتی تھی کہ اس خوبصورت نقاب کے پیچھے کتنا سرد مزاج شخص چھپا ہوا تھا۔ حق نے کامل کو دوبارہ آیا کی گود میں دیا، اس کے گال کو چوما، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کی نظریں ہال کے اس پار کھڑی سلوا سے ٹکرائیں۔ ان کی نظریں ملی تو حق کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور پھر قدم آگے دھرتا ہوا سلوا کی جانب بڑھا، جو ایک دم چوکنا ہو گئی۔
اس کی سہیلیوں نے جب حق کو اس کی جانب آتے دیکھا تو چند پرشوق جملے بولتی ہوئی ہٹ گئیں۔ ہائے! وہ سلویٰ کے قریب آیا اور پھر پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ دودھیا رنگت اور تیکھے نقوش والی سلویٰ پر یہ رنگ جچ رہا تھا۔ ہیلو! وہ چہرہ دوسری جانب موڑتی بے رخی سے بولی، البتہ تیوری چڑھ چکی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ شاید یہ پہلی بار تھا جب حق نے اس کی تعریف کی تھی۔ سلویٰ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں ٹھاٹے مارتے سمندر جیسی تھیں، جانے وہاں کتنے طوفان چھپے ہوئے تھے۔ وہ ان آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ پائی، اسی بے رخی سے چہرہ موڑ لیا۔ شکریہ، نہایت لیا دیا سا انداز۔ فوٹو شوٹ ہو جائے؟ سوال سے زیادہ عرض تھی۔ اس سے پہلے سلویٰ کچھ کہتی وہ ایک فوٹوگرافر کو اشارہ کر چکا تھا، اور پھر اگلے چند منٹوں بعد وہ دونوں کیمروں کی فلیش لائٹس میں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک ساتھ بہت اچھے لگتے تھے، مگر سوال یہ تھا کہ یہ ساتھ کب تک کا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور شبگیر ہاؤس کے در و دیوار پر سکون کی ایک دھیمی میٹھی سی چادر تن چکی تھی۔ گھر کا مرکز اس وقت دادی کا وہ مانوس اور کشادہ کمرہ تھا جس کے آدھے کھلے ہوئے دروازے سے لاؤنج کی روشنی اندر جھانک رہی تھی۔ لاؤنج میں سلال، نیمل اور زہرا بیگم دھیمی آوازوں میں بات کرتے ہوئے جہیز کے سامان کو بڑے سلیقے سے کارٹنوں میں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ لسٹ بنا رہے تھے، اور ان کی سرگوشیاں دادی کے کمرے تک صاف آ رہی تھیں۔ کنگ سائز کارٹنوں، چمکتی ہوئی کراکری کے ڈبوں، ریشمی کمبلوں اور برقی آلات کے انبار کے درمیان بیٹھے سلال نے ہاتھ میں پکڑا ٹیپ رولر کو ایک طرف رکھا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ آپی، اتنے سامان کا کیا کریں گی آپ؟ سلال کو واقعتاً حیرت ہو رہی تھی۔ یہی تو میں امی سے پچھلے کئی مہینوں سے پوچھ رہی ہوں کہ آخر اتنا سامان کیوں؟ میں اسے کہاں سمیٹوں گی؟ امی، آج کل کون اپنی بیٹیوں کو اتنا جہیز دیتا ہے؟ وہ واقعی کوفت کا شکار تھی۔ اسے دل میں ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے والدین نے اپنی محنت کی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ صرف ان چیزوں پر خرچ کر دیا تھا جن کی شاید اسے کبھی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ آخر کیوں ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کی قیمت ان بے جان برتنوں اور کپڑوں سے لگائی جاتی ہے؟ زہرا بیگم نے ہاتھ میں پکڑی لسٹ سے کراکری کے خانے پر ٹک کرتے ہوئے قدرے سکون سے کہا، تم دونوں بچے ہو نا، اس لیے تمہیں دنیا داری کا پتہ نہیں ہے۔ یہ کوئی فالتو سامان نہیں ہے نیمل، ہر چیز تمہاری ضرورت کی ہے۔ مانا کہ آج کل کا زمانہ بدل گیا ہے، لیکن ایک ماں کا دل تو نہیں بدلتا نا۔ میں اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ کیسے بھیج دوں؟ کل کو نئے گھر میں کسی چھوٹی سی چیز کی بھی ضرورت پڑ گئی تو میری بیٹی کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلائے گی نا۔ یہ سامان نہیں، بلکہ میری بچی کے لیے میری دعائیں اور اس کی آسانی ہے۔ ہماں، میں خود کما لیتی ہوں، اگر مجھے ان ڈھیر برتنوں کی ضرورت پڑتی تو میں خود خرید لیتی۔ وہ اپنی الجھن کیسے بتاتی؟ اس نے زہرا بیگم کو اتنا خوش بہت کم دیکھا تھا، اور جس قدر پرجوشی سے وہ شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں، انہیں ٹوک کر ان کا دل دکھانا نیمل کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور اچھا تو اسے یہ ڈھیروں سامان بھی نہیں لگ رہا تھا۔ سلال نے ایک بڑا سا ڈبہ آگے دھکیلتے ہوئے شرارت سے نیمل کی طرف دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھیں چمک رہی تھیں۔ امی، جسے نیمل شبگیر مل جائے کیا اسے سامان بھی چاہیے ہوگا؟ میری بہن خود ایک انمول ہیرا ہے، ان کے سامنے یہ فرنیچر اور برتن تو بالکل مٹی لگتے ہیں۔ نیمل سلال کی محبت پر مسکرا دی، مگر زہرا بیگم کے چہرے پر یکدم ایک تپنے والا تاثر ابھرا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی لسٹ میز پر پٹکی اور سلال کو گھورتے ہوئے بولی، اچھا، بہت باتیں بنانی آ گئی ہیں تمہیں، تو کیا نیمل اپنے شوہر کو پتوں میں رکھ کر روٹی کھلائے گی؟ سلال زہرا بیگم کا سرخ چہرہ دیکھ کر ہنس دیا۔ وہ فوراً اٹھا اور زہرا بیگم کے گلے میں اپنی دونوں باہیں ڈال لیں۔ ان کی ناراضی مول نہیں لے سکتا تھا۔ ارے نہیں میری پیاری امی، میں تو بس آپ کا موڈ ٹھیک کر رہا تھا۔ سلال نے ان کے گال پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے لاڈ سے کہا، لیکن سچی بات بتائیں امی، کیا شاہزیب بھائی کے گھر میں برتن نہیں ہوں گے؟ وہ خود اچھے اور بڑے خاندان سے ہیں، ان کے گھر میں کیا ان چیزوں کی کمی ہوگی؟ نیمل نے بھی سلال کی بات کی تائید میں فوراً سر ہلایا۔ سلال ٹھیک کہہ رہا ہے، شاہزیب کے گھر میں ہر آسائش پہلے سے موجود ہے۔
یہ سب برتن اور بستر وہاں جا کر صرف اسٹور روم کی زینت بنیں گے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ بابا نے اتنی بڑی رقم اس دکھاوے کی نظر کر دی۔ یہی پیسہ کل کو سلال، نامرا اور باقیوں کی پڑھائی میں کام آتا۔ تم دونوں اب مجھے سکھاؤ گے۔ زہرا بیگم نے سلال کے ساتھ ساتھ نیمل کو بھی گھوری سے نوازا تو وہ چپ ہو گئی اور سلال کو بھی چپ رہنے کا اشارہ کر دیا۔ لاؤنج میں اب ایک سنجیدہ اور جذباتی خاموشی چھا گئی تھی۔ نیمل نے زہرا بیگم کے چہرے پر تھکن اور فکر کی لکیریں دیکھیں تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ یہ رواج اتنے گہرے جڑ پکڑ چکے تھے کہ انہیں ایک رات میں نہیں بدلا جا سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زہرا بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں، اب میں کچھ نہیں کہوں گی۔ آپ نے اور بابا نے میرے لیے جو کیا ہے وہ ہماری بساط سے بڑھ کر ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ زہرا بیگم بس پھیکا سا مسکرا دیں۔ اندر کہیں خوف تھا کہ ان کی ہیرے جیسی بیٹی کو اگلے گھر میں جانے کیسے رکھا جائے گا۔ یوں تو خاندان اچھا تھا، سب تہذیب یافتہ تھے۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد انہوں نے نیمل کا رشتہ یہاں کیا تھا، لیکن ماؤں کے دل میں ایک خوف ہمیشہ رہتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ لاکھوں کا جہیز شاید ان کی بیٹی کی قدر میں اضافہ کر دے گا۔ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے؟ معصوم ماں باپ۔ لسٹ مکمل ہو چکی تھی، سامان تقریباً پیک ہو چکا تھا۔ زہرا بیگم اب کچھ دوسری چیزیں دیکھ رہی تھیں، جبکہ کچھ فاصلے پر دادی کے کمرے کے اندر ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ دادی اپنے بستر پر کاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے کی جھریاں شفقت کا آئینہ دار تھیں۔ تارا اور نوفا دادی کے دائیں بائیں بستر میں گھسی ہوئی تھیں۔ ہفتے میں 1-2 دن وہ لازمی دادی کے کمرے میں سوتی تھیں، اور ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی نوفا نے دادی کا دامن تھام رکھا تھا۔ دادی پلیز نہ، سونے سے پہلے کوئی ایک کہانی سنا دیں، ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ نوفا نے دادی کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ اسے کہانیاں پڑھنا تو پسند تھا، مگر دادی سے سننے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ اس سے پہلے دادی کچھ کہتی، کمرے کا دروازہ پورا کھلا اور نامرا اندر داخل ہوئی، مٹیالہ سا ٹراؤزر، شرٹ اور الجھے ہوئے بال۔ وہ یوں ہی کسی گم ہو چکی یادداشت والی چڑیل کی طرح گھومتی رہتی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں تانبے کی ایک انتہائی نایاب پرانی پاکٹ واچ، جیب میں رکھنے والی گھڑی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں باریک سکیو ڈرائیور اور چمٹی تھی۔ وہ کسی ماہر جوہری کی طرح اینک ناک پر ٹکائے صوفے پر آ بیٹھی۔ سب جانتے تھے کہ یہ گھڑی ٹھیک ہوتے ہی میڈم چور بازار نے اگلی صبح سے کسی اونچے دام پر بیچ کر اپنا نیا بیوپار چمکانا تھا۔ نوفا کی بات سنتے ہی نامرا نے گھڑی کے پرزوں پر نظریں جمائے جمائے ہی ایک کرارا طنز اچھالا۔ رہنے دو نوفا، دادی کو پورے 70 سال میں صرف ایک ہی کہانی یاد ہوئی ہے اور وہ ہر بار وہی سناتی ہیں۔ دادی کا بس چلے تو وہ تاریخ کی کتابوں میں بھی وہی ایک قصہ لکھوا دیں۔ کون سا قصہ؟ تارا نے کمبل سے منہ نکال کر دلچسپی سے پوچھا۔ وہی ماہنور اور وحشی درندہ۔ نامرا نے گھڑی کا ایک باریک پرزہ الگ کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ دادی نے فوراً تڑپ کر نامرا کو گھورا۔ نالائق! اسے تاریخی ادب میں بیوٹی اینڈ دی بیسٹ کہتے ہیں، تم نے تو تاریخی کہانی کو کسی سستی فلم کا نام دے دیا ہے۔ نامرا نے گھڑی کے اندر دھیمی سی پھونک ماری اور مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں دادی، آپ کی اس بیوٹی اینڈ بیسٹ میں وہ وحشی درندہ بھی آخر میں آپ کی طرح دیسی گھی کے پراٹھے مانگنے لگتا ہے۔ نامرا نے ایک بار بک سٹور پر بیوٹی اینڈ بیسٹ کا اردو ورژن دیکھ لیا تھا، جو بدقسمتی سے ماہنور اور وحشی درندہ کے نام سے تھا۔ تب سے وہ دادی کو اس نام سے چڑھاتی تھی۔ ویسے دادی، آپ کو تھوڑی بہت انگریزی بھی آتی ہے اور یہ اچھے اچھے لفظ بھی بول لیتی ہیں، آپ نے آخر کہاں تک پڑھ رکھا ہے؟ تارا نے دادی کے بستر میں مزید اندر گھستے ہوئے اور ان کے نرم جھریوں بھرے ہاتھ کو اپنے گال سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ اگر میری شادی وقت پر نہ ہوئی ہوتی نا، تو آج میں بھی ایک بڑی ڈاکٹر ہوتی۔ کھاٹمنڈو، نیپال کا دارالحکومت کے اسکول میں میری عقل اور میری لکھائی کے چرچے پورے علاقے میں تھے۔ میری یادداشت ایسی تھی کہ استاد دنگ رہ جاتے تھے۔ نامرا نے چمٹی سے گھڑی کا ایک چھوٹا سا اسپرنگ سیدھا کرتے ہوئے ایک بار پھر چوٹ کی۔ پر افسوس ہے دادی، آپ کو اس وقت پورے نیپال میں
کوئی سیدھا سادہ ہنسمکھ لڑکا نہیں ملا جو آپ نے ایک فلسطینی سے شادی کر لی اور پھر یہاں پاکستان میں آ کر بس گئے، ہمیں بھی پھنسا دیا۔ دادی نے نامرا کو گھور کر دیکھا، مگر ان کی آنکھوں میں ماضی کی خوبصورت نم آلود چمک ابھری۔ نیپالی نہیں تھے تو کیا ہوا، غیرت مند اور دل کے بہت سچے تھے۔ اور اب تم لوگ بیچ میں مت بولو ورنہ میں بتی بجھا دوں گی۔ نہیں دادی، ہمیں کہانی سننی ہے۔ نوفا اور تارا فوراً سیدھی ہو کر لیٹ گئیں، جبکہ نامرا خاموشی سے اپنی گھڑی کے کانٹے سیٹ کرنے لگی، مگر اس کے کان دادی کی طرف ہی لگے تھے۔ دادی نے اپنی مخصوص سحر انگیز اور دھیمی آواز میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا جس کے محل میں دنیا کی ہر عیش و عشرت تھی، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، پر اس کا دل اتنا سخت، مغرور اور بے رحم تھا کہ ایک رات ایک غریب جادوگرنی نے اس کے تکبر کی سزا کے طور پر اسے ایک بھیانک وحشی درندے میں بدل دیا۔ اس کا پورا چہرہ خوفناک بالوں سے ڈھک گیا، اس کے ناخن خنجر جیسے ہو گئے، اور وہ انسانوں کی بستی سے دور اپنے ویران محل میں قید ہو گیا۔ جادوگرنی نے اسے ایک جادوئی گلاب کا پھول دیا اور کہا کہ جب تک اس پھول کی آخری پتی گرے گی، اگر کسی نے تمہاری اس بھیانک شکل کے باوجود تمہارے اندر کے انسان سے سچی محبت نہ کی تو تم ہمیشہ کے لیے اسی حال میں مر جاؤ گے۔ دادی، وہ کتنا اکیلا ہو گیا ہوگا نا؟ نوفا نے دھیمے سے کہا۔ اس کے اندر کا قاری جاگ رہا تھا۔ اکیلا تو تھا ہی، پر وہ عبرت کا نشان تھا، دادی نے تسلسل جاری رکھا۔ پھر سالوں بعد اس کے محل کی حدود میں ایک غریب بوڑھا تاجر راستہ بھول کر داخل ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کے لیے وہاں سے ایک گلاب کا پھول توڑ لیا۔ درندے نے غصے میں آ کر اس بوڑھے کو قید کر لیا۔ جب اس کی بیٹی ماہنور کو پتا چلا تو وہ اپنے بوڑھے باپ کو چھڑانے کے لیے خود کو اس وحشی درندے کے حوالے کرنے چلی آئی۔ وہ اتنی حسین، اتنی معصوم اور اتنی صابر تھی کہ اس ویران اور اندھیرے محل کے در و دیوار بھی اسے دیکھ کر روشن ہو جاتے۔ یہ سراسر حماقت تھی۔ باپ کا قرض اتارنے کے لیے ایک لڑکی نے خود کو ایک جانور کے حوالے کر دیا۔ اجداد کے گناہوں کی سزا بیٹیاں کیوں بھگتیں؟ دادی نے نامرا کو گہری نظروں سے دیکھا۔ نامرا، کچھ رشتے اور کچھ فیصلے سودے بازی سے بالا تر ہوتے ہیں۔ دادی، کیا ماہنور کو اس درندے سے ڈر نہیں لگتا تھا؟ نوفا نے پھر سرگوشی میں پوچھا۔ ڈر تو لگتا تھا میری بچی۔ دادی نے نوفا کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ مگر جب انسان کسی کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے لگتا ہے تو اس کی بدصورتی آہستہ آہستہ اوجھل ہونے لگتی ہے اور اس کے اندر کا انسان سامنے آ جاتا ہے۔ ہاں، اور ہمارے ہاں تو لڑکیاں خود ہی درندوں کے چنگل میں پھنسنے کا شوق رکھتی ہیں۔ نامرا نے گھڑی کو کان سے لگا کر ٹک ٹک کی آواز سننے کی کوشش کرتے ہوئے طنز کیا۔ اور پھر کیا ہوا دادی؟ تارا نے اشتیاق سے پوچھا۔ پھر ایک وقت آیا جب ماہنور کو اپنے بیمار باپ کی عیادت کے لیے واپس جانا پڑا۔ دادی کی آواز اب رات کے پچھلے پہر کی طرح مزید دھیمی ہو گئی۔ درندے نے اسے جانے دیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ جادوئی گلاب کی آخری پتی گرنے والی ہے۔ ماہنور جب اپنے گھر پہنچی تو اسے احساس ہوا کہ اس کا دل تو اسی ویران محل میں اس درندے کے پاس رہ گیا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کپڑے سنبھالتی ہوئی واپس محل پہنچی۔ جب وہ محل کے باغ میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ وحشی درندہ زمین پر بے سدھ پڑا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور جادوئی گلاب کی آخری پتی بس گرنے ہی والی تھی۔ کمرے میں اس وقت سانسوں کی آواز بھی واضح تھی۔ تارا اور نوفا دونوں کی آنکھیں نیند سے بوچھل تھیں، مگر وہ کہانی کے سحر میں تھیں۔ ماہنور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ دادی نے کہانی کو اپنے اختتام کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ اس نے درندے کے اس خوفناک بالوں سے جڑے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور روتے ہوئے بولی، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ جیسے ہی اس کے آنسو درندے کے چہرے پر گرے اور محبت کا اعتراف ہوا،
ایک زوردار جادوئی روشنی چمکی. جادو کا وہ بھیانک پس منظر یکدم غائب ہو گیا. درندے کی وہ وحشی شکل پگھل گئی اور وہ ایک انتہائی خوبصورت، دلکش اور مہربان بادشاہ کے روپ میں زندہ کھڑا ہو گیا. دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہنے لگے. چلو شکر ہے، کہانی کا ہیپی اینڈ تو ہوا. تارا نے ایک لمبا سانس لیا اور اس کی آنکھیں موند لیں. نوفا بھی دادی کا دامن تھامے پرسکون نیند کی آگوش میں جا چکی تھی. اسی لمحے نامرا کے ہاتھ میں موجود پرانی گھڑی سے ایک مدھم اور باقاعدہ ٹک ٹک کی آواز گونجی. گھڑی کے کانٹے اب بالکل درست ترتیب سے گھوم رہے تھے. نامرا کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ ابھری. اس نے اسکریو ڈرائیور اور چمٹی کو سمیٹ کر اپنے چھوٹے سے پاؤچ میں رکھا. گھڑی کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور صوفے سے کھڑی ہوئی. اس نے بستر پر سوئی ہوئی اپنی دونوں معصوم بہنوں کو دیکھا، پھر دادی کی طرف رخ کر کے دھیمے سے بولی، لو جناب، میڈم چور بازار کا مال تیار ہے. اب میں چلی سونے، صبح اس کا سودا کرنا ہے. وہ فخر سے کہتی دروازے کی جانب بڑھی. دروازے پر اچانک رک کر اس نے پلٹ کر دادی کو دیکھا. کہانی تو ختم ہو گئی دادی، درندہ انسان بن گیا، پر کاش حقیقی زندگی کی کہانیاں بھی اتنی ہی آسان ہوتی. وہ عجیب سے انداز میں کہتی کمرے سے باہر نکل گئی اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بھی ہلکے سے بھیڑ دیا تاکہ باہر کی روشنی اندر نہ آئے. دادی نے کچھ دیر کمرے میں پھیلی خاموشی کو محسوس کیا. انہوں نے جھک کر تارا اور نوفا کے کندھوں پر کمبل کو اچھی طرح پھیلایا، ان کے ماتھے چومے اور پھر سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. لیمپ کی مدھم ہوتی زرد روشنی میں ان کی نظریں کھڑکی سے باہر رات کے گہرے گھپ اندھیرے پر جم گئیں. ان کے چہرے پر انتہائی سنجیدہ اور اداس تبسم ابھرا. انہوں نے اپنے دل میں چھپے اس تلخ سچ کو جو وہ ان سوتی ہوئی بچیوں کے سامنے نہیں بول سکتی تھیں، ایک سرد سرگوشی کی شکل میں باہر نکالا. کہانیاں تو خوبصورت ہی ہوتی ہیں، مگر یہ حقیقی دنیا ہے، اور اس دنیا کا سچ یہ ہے کہ ہر بیوٹی کو بیسٹ سے محبت نہیں ہوتی، اور کچھ درندے اتنے سفاک، اتنے چٹان جیسے سخت اور اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے سچی محبت کے آنسو بھی گریں تو وہ شہزادے نہیں بنتے، بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اس خوبصورتی کو بھی ہمیشہ کے لیے نگل جاتے ہیں. بے ساختہ انہیں اپنی دوست لیلا یاد آئی. جانے لیلا کا کیا راز تھا. اس کے ساتھ ہی دادی نے لیمپ بجھا دیا اور پورا کمرہ ایک مدھم اندھیرے میں ڈوب گیا، جہاں صرف ان دو معصوم بہنوں کے پرسکون سانسوں کی دھیمی آوازیں گونج رہی تھیں، جبکہ دادی کا دل اداس ہو چکا تھا. رات کے 12:30 بج رہے تھے. کنال روڈ پر پھیلا ہوا سنسان اندھیرا اور سڑک کے دونوں اطراف کھڑے بوڑھے درختوں کے سائے ماحول کو مزید پراسرار بنا رہے تھے. نہر کے پانی کی دھیمی سی سرسراہٹ کے علاوہ دور دور تک کسی گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا. اس خاموش شاہراہ پر سقراط اپنی آواز کرتی موٹر سائیکل پر سوار تھا، جس کی ہیڈ لائٹ کی پیلی روشنی سڑک پر دور تک دائرہ بنا رہی تھی. وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا. قادری کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ پچھلے چند دنوں میں ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا. اس کے سخت ڈسپلن اور گراؤنڈ میں ناکوں چنے چبانے کے سخت طریقے نے کچھ اسٹوڈنٹس کے اندر انتقام کی آگ بھڑکا دی تھی. وہ اسے کالج سے نکالنے کے نئے نئے طریقے سوچ رہے تھے، پلان بنا رہے تھے، مگر ابھی تک کوئی پلان کامیاب نہیں ہوا تھا. سقراط کا ذہن بھی اس وقت وہیں اٹکا تھا جب اچانک پیچھے سے 3 تیز رفتار بائکس کے انجن چنگھاڑے. سقراط نے آئینے میں دیکھا. ہیڈ لائٹس کی تیز چمک اس کی آنکھوں میں چبھی. اس سے پہلے کہ وہ اپنی بائک کی رفتار بڑھاتا، ان تینوں بائکس نے ایک گھیرا بنا کر سقراط کو سڑک کے بائیں کنارے درختوں کے جھنڈ کے پاس رکنے پر مجبور کر دیا. سقراط نے سکون سے بریک لگائی، بائک کو اسٹینڈ پر کھڑا کیا اور انجن بند کر دیا. فضا میں یکدم ایک بھاری خاموشی چھا گئی. موٹر سائیکلوں سے 6 لڑکے اترے. سب نے اپنے چہروں پر رومال باندھ رکھے تھے، مگر ان کے ہاتھوں میں لہراتی ہوئی فیلڈ ہاکی سٹکس ان کے ارادوں کو صاف ظاہر کر رہی تھیں. وہ رات کے اس پہر یہاں سقراط کی ایسی درگت بنانا چاہتے تھے کہ سقراط شبگیر ساری عمر یاد رکھے. ہڈی پسلی ایک کرنی ہے آج.
ایک جوان گرجا۔ سقراط نے اپنا ہیلمٹ اتارا اور اسے بائک کے ہینڈل پر ٹانگ دیا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی گھبراہٹ۔ اس کی تجربہ کار آنکھوں میں ماہر کھلاڑی کی چمک ابھری۔ اس نے 6 لڑکوں کے کھڑے ہونے کے انداز، ان کی باڈی لینگویج اور ہاکی پکڑنے کے زاویے کو چند ہی لمحوں میں اسکین کر لیا۔ ہاکی پکڑنے کا یہ طریقہ غلط ہے تمہارا، سقراط نے بہت دھیمے اور سرد لہجے میں کہا۔ رومال باندھنے سے قد کاٹ اور پوزیشنز تبدیل نہیں ہوتی نالائقوں۔ انہیں پہچان گیا تھا۔ شٹ اپ، مارو سالے کو۔ پہلے لڑکے نے پوری قوت سے ہاکی ہوا میں لہرائی اور سقراط کے سر پر وار کیا، لیکن سقراط گراؤنڈ کا آدمی تھا، اس کے ریفلیکسز تھے۔ وہ 1 انچ دائیں ہوا، ہاکی ہوا کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ اسی لمحے اس نے آؤٹ سائڈ پوزیشن سے اس لڑکے کی کلائی کو دبوچا اور ایک جھٹکے سے ہاکی اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ کھیل اب الٹ چکا تھا۔ اب ہاکی سقراط کے ہاتھ میں تھی۔ باقی 5 لڑکے ایک ساتھ اس پر جھپٹے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس شخص سے لڑ رہے تھے جس نے اپنی پوری زندگی ہاکی کی حرکات و سکنات یعنی فزکس آف موشن کو سمجھنے میں گزار دی تھی۔ سقراط نے ہاکی کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا۔ جیسے ہی ایک لڑکا آگے بڑھا، اس نے ہاکی کا نچلا حصہ یعنی ہک اس کے ٹخنے میں پھنسایا اور ایک ہلکے سے جھٹکے سے اسے سڑک پر گرا دیا۔ دوسرا لڑکا جیسے ہی اوپر سے وار کرنے لگا، سقراط نے اپنی ہاکی کا مڈل شافٹ اس کے پیٹ پر مارا، جس سے اس کی کراہ نکلی اور وہ دوہرا ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ باقی تینوں نے اسے گھیرنے کی کوشش کی، مگر سقراط نے دائرے میں گھومتے ہوئے ہاکی کی ایسی کلاسک ہٹس ان کے گھٹنوں اور کلائیوں پر ماری کہ ان کے ہاتھوں سے ہاکیاں چھوٹ کر دور جا گریں۔ سنسان سڑک پر اب صرف لڑکوں کے کراہنے اور چیخنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ صرف 3 منٹ کے اندر وہ 6 کے 6 لڑکے سڑک کے کنارے مٹی میں ڈھیر ہو چکے تھے اور درد سے کراہ رہے تھے۔ سقراط نے ہاتھ میں پکڑی ہاکی کو زمین پر ٹکایا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کے چہرے سے رومال کھینچا جس نے سب سے پہلے بات کی تھی۔ وہ ان کی ٹیم کا مڈ فیلڈر تھا۔ لڑکا درد سے کراہتے ہوئے خوفزدہ آنکھوں سے سقراط کو دیکھنے لگا، جس کا وجود اس وقت اندھیرے میں اس پر چھایا ہوا تھا۔ سقراط نے ہاکی کو اس کے چہرے کے بالکل قریب کیا۔ اس کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ تم لوگوں نے سوچا تھا کہ تم اپنے کوچ پر حملہ کرو گے اور کوچ کو پتہ نہیں چلے گا۔ زاویار کی یہ گھٹیا چال میں گراؤنڈ میں ہی سمجھ گیا تھا۔ یاد رکھو، میں نے جس عمر میں ہاکی کھیلنا شروع کی تھی اس عمر میں تم لوگ ابھی چلنا سیکھ رہے تھے۔ اس نے ہاکی کو ایک جھٹکے سے سڑک پر پھینکا۔ لڑکوں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ان کے گھٹنوں پر لگنے والی چوٹوں نے انہیں منہ کے بل گرایا۔ سقراط نے پلٹتے ہوئے اپنی موٹر سائیکل کو کک ماری۔ انجن دوبارہ گرج اٹھا۔ بائک پر بیٹھ کر اس نے ہینڈل گھمایا اور ان کراہتے ہوئے لڑکوں کی طرف دیکھا۔ کل صبح ٹھیک 8 بجے تم 6 کے 6 اور تمہارا کیپٹن زاویار مجھے کالج کے گراؤنڈ میں موجود ملنے چاہیے۔ اگر 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر ہوئی تو قادری کالج کی ٹیم تو دور کی بات ہے، تم لوگ اس شہر کے کسی اسٹریٹ ٹورنامنٹ میں بھی کھیلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے ایکسیلیٹر گھمایا اور اس کی موٹر سائیکل کنال روڈ کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ گئی، جبکہ پیچھے سڑک پر قادری کالج کے احمق اسٹوڈنٹس اپنی شکست اور سقراط کے خوف کے ملبے تلے دبے پڑے تھے۔ سیشن کورٹ کی عمارت کے باہر آج دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ درجنوں کیمرے اور مائک پکڑے رپورٹرز پسینے میں شرابور کھڑے تھے۔ آج اس مقدمے کا فیصلہ آنے والا تھا جس نے پچھلے 6 ماہ سے پورے شہر کی سیاست اور صحافت میں بھونچال برپا کر رکھا تھا۔ یہ مقدمہ تھا دانیال خان کا، جس پر MNA کی بیٹی آسما شاہ کے ریپ کا الزام تھا۔ اندر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افتخار احمد کے کمرے عدالت میں اتنی خاموشی تھی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ کٹہرے میں دانیال خان کھڑا تھا۔ 6 ماہ کی قید، ذلت اور اندھے میڈیا ٹرائل نے اس 24 سالہ نوجوان کی کمر توڑ دی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے، کندھے جھکے ہوئے، اور چہرے پر ایسی ویرانی تھی جو کسی بھی زندہ انسان کو مردہ دکھانے کے لیے کافی تھی۔ دوسری طرف استغاثہ کے بینچ پر نامور سرکاری وکیل وزیر ملک انتہائی رعونت اور طمانینت سے بیٹھے تھے۔ ان کے قریب ہی پہلی صف میں آسما شاہ اپنے گرد کالی چادر لپیٹے بیٹھی تھی۔
اس کے ساتھ اس کے والد کے ذاتی گارڈز اور وکلا کی ایک پوری فوج موجود تھی۔ ان سب کے مقابل دفاع کی کرسی پر نیمل شبگیر بیٹھی تھی۔ اس کا کالا کوٹ، سفید بینڈ اور چہرے کا سکون کافی دیدنی تھا۔ یہ کیس نیمل کے سینئر کا تھا جن کا 2 ماہ پہلے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور یوں یہ کیس نیمل کے پاس آ گیا۔ وہ دفاع کرنے آئی تھی اور دفاع کرنا جانتی تھی۔ باملاحظہ ہوشیار جج افتخار احمد کمرے میں داخل ہوئے اور اپنی کرسی سنبھالی۔ انہوں نے گہری نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور استغاثہ کو آخری دلائل شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ یور آنر، پروسیکیوٹر اپنی بھاری بھرکم فائل اٹھائے روسٹم پر آئے۔ یہ کیس اس عدالت کے سامنے موجود اب تک کے سب سے سیدھے اور واضح مقدمات میں سے ایک ہے۔ استغاثہ نے پچھلے 6 ماہ میں وہ تمام شواہد پیش کیے ہیں جو ملزم دانیال خان کو سزا کے پھندے تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ وقوعے کی رات ملزم اور متاثرہ لڑکی ایک ہی ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے۔ ہمارے پاس ہوٹل کی CCTV فوٹیج ہے، ہمارے پاس میڈیکل رپورٹس ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس DNA رپورٹ اور ملزم کے فنگر پرنٹس موجود ہیں جو جائے وقوع سے ملے ہیں۔ وزیر ملک نے کٹہرے میں کھڑے دانیال کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شخص ایک درندہ ہے جس نے ایک شریف اور سیاسی گھرانے کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا۔ DNA اور فنگر پرنٹس جھوٹ نہیں بولتے۔ میری عدالت سے استدعا ہے کہ اس شخص کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جائے تاکہ معاشرے میں ایک مثال قائم ہو سکے۔ کمرے میں موجود صحافیوں نے تیزی سے اپنے نوٹ پیڈز پر لکھنا شروع کر دیا۔ یہ دلال واقعی مضبوط تھے۔ میڈیکل اور فورینسک شواہد کی موجودگی میں کسی بھی ملزم کا بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ آسماں نے اپنی چادر کو مزید کھینچ لیا۔ اس کی آنکھیں زمین پر گڑی تھیں۔ جج افتخار احمد نے نیمل کی طرف دیکھا۔ دفاع، آپ کے آخری دلائل۔ نیمل اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے اپنی فائل نہیں اٹھائی بلکہ وہ خالی ہاتھ چلتی ہوئی روسٹرم پر آئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پورے کمرے میں ایک نظر ڈالی۔ یور آنر، میں فاضل پروسیکیوٹر کی اس بات سے 100% اتفاق کرتی ہوں کہ DNA جھوٹ نہیں بولتا، فنگر پرنٹس جھوٹ نہیں بولتے، اور ہوٹل کی CCTV فوٹیج بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ پورے کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ پروسیکیوٹر نے حیرت سے نیمل کو دیکھا۔ وہ اپنے ہی موکل کے خلاف ثبوتوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ اب تک یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ دانیال نے ریپ نہیں کیا، مگر آج میں اس عدالت کے سامنے یہ تسلیم کرتی ہوں کہ اس رات دانیال خان اسی ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ میں یہ بھی تسلیم کرتی ہوں کہ ان دونوں کے درمیان جسمانی تعلق قائم ہوا جس کی وجہ سے DNA اور فنگر پرنٹس میچ ہوئے۔ عدالت میں کھسر پھسر شروع ہو گئی۔ جج صاحب نے ہتھوڑا مار کر خاموشی کا اشارہ کیا۔ تو پھر آپ کا دفاع کیا ہے؟ جج نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ دفاع یہ ہے یور آنر، نیمل نے اپنا لہجہ سخت کیا، کہ جسمانی شواہد صرف ایک عمل کی موجودگی ثابت کرتے ہیں۔ اس عمل کے پیچھے چھپی رضامندی یعنی کانسینٹ یا جبر کا فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ ریپ نہیں تھا یور آنر، یہ 3 سالہ پرانی محبت کی ایک ملاقات تھی جسے اگلے دن ایک خوفناک سیاسی سازش اور جھوٹی FIR میں بدل دیا گیا۔ پروسیکیوٹر فوراً کھڑے ہوئے۔ آبجیکشن! وکیل صفائی بغیر کسی ثبوت کے متاثرہ لڑکی کی کردار کشی کر رہی ہیں۔ یہ کردار کشی نہیں، حقیقت ہے جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ نیمل نے اپنی ٹیم کے ایک رکن کو اشارہ کیا جس نے ثبوتوں کی ایک بھاری فائل پیشکار کے حوالے کی۔ یور آنر، یہ آسما شاہ کا پچھلے 3 سال کا مواصلاتی ریکارڈ، واٹس ایپ ہسٹری اور ان دونوں کے درجنوں نجی دوروں کے فلائٹ اور ہوٹل ریکارڈز ہیں، اور یہ وہ نمبر ہے جسے وہ چھپ کر استعمال کرتی رہی ہے۔ دانیال اور آسما شاہ پچھلے 3 سال سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے۔ یہ بات ان کے چند قریبی دوست جانتے تھے، مگر آسما کے والد اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھے۔ آسما اپنے والد کی جابرانہ سیاست اور طاقت کے کھیل سے گھٹن محسوس کرتی تھی، اور دانیال اس کی واحد پناہ گاہ تھا۔ وقوعے کی رات وہ دونوں اپنی باہمی رضامندی سے ملے تھے۔ اس رات کا کوئی جبر، کوئی زبردستی ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ اگر یہ باہمی رضامندی تھی، جج افتخار احمد نے سوال کیا،
تو پھر اگلے ہی دن آسما شاہ نے ریپ کا مقدمہ کیوں درج کروایا؟ اور دانیال پچھلے 6 ماہ سے یہ سب کیوں چھپاتا رہا؟ اس نے یہ حقیقت پہلے دن عدالت کو کیوں نہیں بتائی؟ نیمل نے دانیال کی طرف ایک دکھ بھری نظر ڈالی اور گویا ہوئی، کیونکہ یور آنر وہ ایک عام سا نوجوان ہے اور اس کا سامنا اس ریاست کے طاقتور مافیا سے تھا۔ وہ اس لیے خاموش نہیں تھا کہ وہ گناہ گار تھا، بلکہ وہ اس لیے خاموش تھا کیونکہ وہ ڈرا ہوا تھا۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور سب سے بڑھ کر وہ اس لڑکی کو بچانا چاہتا تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور اسے آخری لمحے تک امید تھی کہ آسما کا ضمیر جاگے گا اور وہ اسے بچا لے گی۔ نیمل نے ایک فلیش ڈرائیو اور کچھ دستاویزات عدالت کے سامنے پیش کی۔ یور آنر، اس کیس کا آغاز اس رات ہوٹل کے اس کمرے سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا آغاز آج سے 7 ماہ قبل آسما شاہ کے خاندانی فارم ہاؤس پر ہوا تھا۔ 7 ماہ پہلے آسما دانیال کو اپنے نجی فارم ہاؤس لے گئی۔ وہاں اتفاقاً دانیال کو اس سیاسی خاندان کے چند غیر ضروری قانونی کاموں کا علم ہو گیا، جن میں بیرونی ممالک سے غیر قانونی سیاسی فنڈنگ لینا، اپوزیشن کے ارکان کی بلیک میلنگ، ایک حق گو صحافی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروانے یعنی قتل کا منصوبہ، اور آنے والے انتخابات میں دھاندلی کا مکمل بلو پرنٹ شامل تھے۔ یور آنر، یہ عدالت کا وقت ضائع کرنے اور کیس کو سیاسی رنگ دینے کی بھونڈی کوشش ہے۔ پروسیکیوٹر کی آواز سنائی دی۔ یہ سیاسی رنگ نہیں، اس کیس کی بنیاد ہے۔ نیمل اپنے موقف پر قائم رہی۔ دانیال نے 6 ماہ اور 2 ہفتے پہلے آسما سے اس بارے میں بات کی۔ آسما خوفزدہ ہو گئی اور اسے خاموش رہنے کا کہا۔ یہ ان کا پہلا بڑا جھگڑا تھا۔ دانیال نے آسما سے کہا کہ وہ سب جانتے ہوئے بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ نیمل نے اپنی فائل کا اگلا صفحہ پلٹا۔ اب اس کا لہجہ ایک ماہر تفتیش کار جیسا تھا۔ 6 ماہ پہلے آسما نے دانیال کو اپنے والد سے ملایا اور اس کے والد کو شک ہو گیا کہ دانیال کو جانتا ہے۔ چونکہ وہ ایک مڈل کلاس لڑکا تھا اور سیاسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اس لیے اسے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا گیا۔ یہاں سے ایک بے گناہ کی نگرانی کا وہ بھیانک کھیل شروع ہوا جس نے اسے آج اس کٹہرے تک پہنچا دیا۔ نیمل نے پیشکار کو ایک آڈیو اور لاگ فائل دی۔ یور آنر، یہ آسما کے والد کے سیکیورٹی انچارج شیر زمان کے فون اور ٹریکنگ ڈیوائسز کا فورینسک تصدیق شدہ ریکارڈ ہے۔ شیر زمان کو دانیال پر نظر رکھنے کا حکم ملا۔ اس کی نقل و حرکت، اس کی ملاقاتیں اور اس کے فون کالز غیر قانونی طور پر ٹیپ کیے جانے لگے۔ جب دانیال کو خطرہ محسوس ہوا تو آج سے 5 ماہ اور 3 ہفتے پہلے اس نے اپنے ایک دوست کو ای میل لکھی جو اس فائل میں موجود ہے۔ اس نے لکھا کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو میرے لیپ ٹاپ کا بیک اپ محفوظ رکھنا۔ ایک ریپسٹ جرم کرنے سے پہلے اپنے دوستوں کو ایسے ای میلز نہیں کرتا، یور آنر۔ نیمل نے اپنا بیان جاری رکھا۔ 5 ماہ اور 2 ہفتے پہلے آسما دانیال سے آخری بار ملتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتی ہے کہ ملک چھوڑ دو کیونکہ اس کے والد اسے مار دیں گے۔ دانیال انکار کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا مگر میں بھاگوں گا بھی نہیں۔ اور پھر وہ رات آئی۔ نیمل روسٹرم پر جھکی اور جج صاحب سے آنکھیں ملائیں۔ آسما اور دانیال کی ملاقات ہوئی۔ وہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ آسما کے والد کو اس ملاقات کا علم ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی پر دباؤ ڈالا، اسے ڈرایا اور اسے مجبور کیا کہ وہ دانیال کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کے لیے ریپ کا جھوٹا مقدمہ درج کروائے، ورنہ وہ دانیال کو جان سے مار ڈالیں گے۔ آسما اپنے والد کے دباؤ اور خوف کے سامنے ہار گئی۔ اس نے وہ ڈی این اے اور وہ فنگر پرنٹس جرم کے طور پر عدالت میں پیش کر دیا۔ یہ سب کہانیاں ہیں، یور آنر۔ ایک باعزت شخص پر اس قدر گھناؤنے الزام لگانے کی سازش ہے۔ وکیل صفائی کے پاس ان الزامات کا کیا ثبوت ہے؟ پروسیکیوٹر نے آخری مزاحمت کی کوشش کی۔ آسما شاہ کے کیس میں اس کے والد نے جتنے جھوٹ گھڑ رکھے تھے اور جتنا کچھ پروسیکیوٹر سے چھپایا تھا، یہ سب جاننے کے بعد پروسیکیوٹر جان چکا تھا کہ یہ کیس اب ان کے ہاتھ سے گیا۔ پچھلی سماعت کے دوران ایک شخص نے مجھ سے خفیہ طور پر رابطہ کیا۔ وہ شخص شیر زمان تھا۔ اس نے وہ تمام آڈیو ریکارڈنگز، وہ تمام ٹریکنگ لاگز مجھے فراہم کیے جو ثابت کرتے ہیں کہ آسما کے والد نے اسے ریپ کی ایف آئی آر درج کروانے سے پہلے یہ ہدایت دی تھی کہ اس لڑکے کو ایسے کیس میں پھنساؤ کہ یہ زندگی بھر جیل سے باہر نہ آ سکے اور ہماری سیاست محفوظ رہے۔ یور آنر، پچھلی سماعتوں میں تاخیر کی وجہ یہی تھی کہ
میں پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی یعنی PFSA سے ان تمام آڈیوز کی فورینزک تصدیق کروا رہی تھی جو اب مکمل ہو کر آپ کے سامنے پڑی ہے۔ صحافی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آسما کے والد کے وکلا کے پسینے چھوٹ گئے۔ ان کے اپنے مہرے نے انہیں دھوکہ دے دیا تھا۔ شاید اس کا ضمیر جاگ اٹھا تھا۔ شیر زمان کو بلایا گیا، اس کی گواہی سنی گئی۔ نیمل نے ثابت کر دیا تھا کہ دانیال نے ریپ نہیں کیا تھا، بلکہ دانیال کو خاموش کروانے کے لیے ریپ کا جھوٹا لبادہ اوڑھا گیا تھا۔ یور آنر، استغاثہ نے ثابت کیا کہ دانیال وہاں تھا، مگر استغاثہ یہ ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے کہ وہاں رضامندی نہیں تھی۔ دانیال پہلے اس لیے نہیں بولا کیونکہ وہ خوفزدہ تھا، اپنی فیملی کے لیے اور شاید اپنی محبت کے لیے بھی۔ میری استدعا ہے کہ اس بے گناہ کو رہا کیا جائے۔ مزید بحث اور دیگر شواہد کے بعد جج افتخار احمد نے گہرا سانس لیا۔ انہوں نے فورینزک رپورٹس، ای میل کے پرنٹ آؤٹس اور شیر زمان کے مہیا کردہ لاگز کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ کورٹ روم میں گھڑی کی ٹک ٹک ہتھوڑے جیسی لگ رہی تھی۔ بالآخر جج نے اپنا قلم اٹھایا اور فیصلہ لکھنا شروع کیا۔ 10 منٹ کی طویل خاموشی کے بعد انہوں نے اپنی اینک اتاری اور فیصلہ سنایا۔ عدالت نے استغاثہ کے پیش کردہ جسمانی شواہد اور وکیل صفائی کے پیش کردہ مواصلاتی، ڈیجیٹل اور فورینزک آڈیو شواہد کا بغور جائزہ لیا ہے۔ یہ عدالت اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ وقوع کی رات ملزم اور مستغیثہ کے درمیان جسمانی تعلق قائم ہوا تھا۔ تاہم جج صاحب کی آواز بھاری ہو گئی۔ استغاثہ یہ ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے کہ یہ تعلق مستغیثہ کی رضامندی کے بغیر قائم ہوا تھا۔ وکیل صفائی کی طرف سے پیش کردہ شواہد ایک طویل مدتی تعلق اور اس کیس کے پیچھے موجود ایک انتہائی مضبوط سیاسی محرک پولیٹیکل موٹیو کو ثابت کرتے ہیں۔ استغاثہ کے بیانیے میں موجود تضادات اور مستغیثہ کا وقوع کے بعد کا رویہ اس کیس کو انتہائی مشکوک بناتا ہے۔ لہٰذا یہ عدالت ملزم دانیال خان کو زیر دفعہ 376 تے پے کے الزامات سے باعزت بری کرنے کا حکم سناتی ہے۔ ملزم کو فوراً رہا کیا جائے۔ تاہم عدالت کے سامنے پیش کیے گئے فورینزک آڈیو ریکارڈز، گواہ شیر زمان کے بیان اور دیگر دستاویزات بادی النظر میں اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ملزم کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کروانے، غیر قانونی نگرانی کروانے اور عدالتی عمل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لہٰذا عدالت اس فیصلے کی مصدقہ نقل پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ FIA اور الیکشن کمیشن کو ارسال کرنے کا حکم دیتی ہے تاکہ متعلقہ افراد کے خلاف قانون کے مطابق تحقیق کا آغاز کیا جا سکے۔ ہتھوڑا بجا اور فیصلہ سنا کر جج صاحب اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ کمرے میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ صحافی بریکنگ نیوز دینے کے لیے باہر کی طرف دوڑے۔ دانیال کٹہرے کی لکڑی پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ پروسیکیوٹر ملک اپنی فائلیں سمیٹ کر خاموشی سے نکل گئے۔ آسما شاہ اپنی سیٹ سے اٹھی۔ اس نے ایک آخری آنسوؤں سے بھری شکستہ نظر دانیال پر ڈالی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنا ضمیر اور اپنا سکون ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کی سیاست کی بھیٹ چڑھا دیا ہے، جبکہ اس کے والد اور ان کی ٹیم میں افراتفری سی پھیل گئی تھی۔ آسما اپنے گارڈز کے حصار میں سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیمل نے اپنی فائلیں بیگ میں رکھیں۔ اس نے اپنا پہلا ذاتی اور سب سے بڑا ہائی پروفائل مقدمہ جیت لیا تھا۔ اس کا نام آج پورے شہر کے ٹی وی چینلز پر گونجنے والا تھا۔ دانیال اور اس کی ماں نے نیمل کو دعائیں دیں۔ سیشن کورٹ کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیمل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دانیال آزاد تو ہو گیا تھا، مگر اس کی روح 6 ماہ کی ذلت اور محبت کی غداری تلے ہمیشہ کے لیے کچل دی گئی تھی۔ دوسری طرف آسما اپنے سونے کے پنجرے میں واپس جا چکی تھی، جہاں اسے اب ساری زندگی گھٹ گھٹ کر مرنا تھا۔ عدالت کے اس کھیل میں ملزم بری ضرور ہوا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس المیے میں کوئی حقیقی فاتح نہیں تھا، سب ہار گئے تھے۔ اور یہی اس معاشرے اور اس کے نظام انصاف کا سب سے بھیانک اور تلخ سچ تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں ایک چہرہ گھوم رہا تھا، سقراط شبگیر، جس نے 2 سال سزا کاٹی تھی۔ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ٹھہری تھی۔
ریپ کیس کا الزام سہ کر اور ساری ذلت سمیٹ کر وہ شخص آج بھی جینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کاش تب کوئی نیمل شبگیر ہوتی جو سقراط شبگیر کو بچا پاتی، کاش۔ تو یہاں ختم کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو، اور آج کی ایپیسوڈ میں سقراط شبگیر کا جو کیریکٹر جسے میں کل مس کر رہی تھی وہ یہاں پہ کافی پرومیننٹلی نظر آیا۔ جہاں تک اس کیس کی بات ہے جو کہ نیمل شبگیر نے جیتا اپنا پہلا ہائی پروفائل کیس، اس کیس میں جیسے کہ معاشرہ ہار گیا، کوئی بھی نہیں جیتا، ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ واقعی اس کیس میں کوئی نہیں جیتا، ویدر اٹ واز اے ریپ اور ولنگلی کانسینٹ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، مگر یہ ہمارے معاشرے کے سوشل ڈکلائن کو بہت اچھے سے ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ بہرحال اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گی، چلتے ہیں اسٹارٹ کی طرف۔ جو چیز مجھے بہت اچھی لگی اور جو کہ میں ہائی لائٹ بھی کرنا چاہوں گی آج کے ایپیسوڈ سے، وہ ہے جو ہمارا کلچر جہیز کا کلچر ہے اسے جس طرح ڈیفائن کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اینڈ آئی ایم ٹوٹلی ان فیور آف اٹ، کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے سرے سے۔ کوئی ایک بھی چیز جسے آپ کہیں کہ پیرنٹس کی طرف سے جانی چاہیے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک لڑکی اپنی بیٹی کو غیر لوگوں کے حوالے کر دینا یہ ایک اتنی بڑی بات ہے، مطلب بحیثیت پیرنٹس اگر انسان سوچیں، ایز آئی ایم اے مدر آف اے ڈاٹر سو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ جب یہ سوچتے بھی ہیں نا تو آپ کا دل کیسے رک سا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کے دے دیا اب اسے کچھ اور بھی دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اسے اس کی بیٹی کو آپ اچھے سے رکھیں گے۔ اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ تو آپ مت لیں کسی کی بیٹی کو۔ بہرحال یہ تو بڑی ایموشنل سی بات تھی اور مجھے یہ بات ہمیشہ ہی ایموشنل لگتی ہے، اینڈ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا اور انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے یہ موقع دیں گے کبھی کہ جب میں ایک بیٹے کی ماں کی طور پہ کبھی کسی لڑکی کو اپنے گھر لے کر آؤں گی تو میں بالکل بھی اس چیز کے فیور میں نہیں ہوں گی۔ فیور تو بہت دور کی بات ہے، آئی ول اگینسٹ اٹ، میں کھڑی ہوں گی کہ وہ بچی جو میرے گھر آئے وہ لائک ایز اے پرسن میرے لیے اتنی امپورٹنٹ ہو کہ مجھے اس کے ساتھ کسی لگیج کی ضرورت نہ پڑے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز میں کامیاب کرے اور آپ سب کو اس چیز میں کامیاب کرے کہ جب آپ اپنے گھروں سے جا رہی ہوں تو آپ اپنے پیرنٹس کو یہ بات سمجھائیں اور آپ اسٹینڈ لیں کہ آپ اتنی قیمتی ہیں کہ آپ کو اپنی قیمت بڑھانے کے لیے ساتھ میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔